अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खुतबात उस्मानिया किताब लिए फिर एक बार आपके सामने आ बैठा हूँ ताकि इस किताब का 16वां बयान, जो कि मरहूम हमारे हज़रत हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने बयान दिया है, उसे आपको सुना सकूँ। अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुनाहों की फ़हरिस्त को मुख्तसर मत समझिए। बुज़ुर्गान मोहतरम, ये सूरह तहरीम की एक आयत का टुकड़ा है। इसमें हक़ ताला ने अपने ईमान वाले बंदों को तौबा करने का हुक्म फरमाता है। चुनाचे इस आयत का तर्जुमा सुनिए। फरमाते हैं, क्या ईमान वाले बंदो, तुम अल्लाह ताला के आगे सच्ची तौबा करो, यानी अल्लाह ताला की तरफ सच्चे दिल के साथ रुजू हो जाओ। ये तो आयत करीमा का तर्जुमा है। ये मज़मून ऐसा ज़रूरी है कि हर हालत और वक्त को आम है, हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि तौबा गुनाह से हुआ करती है और गुनाह हमसे हर वक्त होते रहते हैं। शायद इस पर किसी को ताज्जुब हो कि हर वक्त तो हम गुनाह नहीं करते, फिर ये बात क्यों कर सही हुई कि हमारा कोई वक्त गुनाह से खाली नहीं होता। तो सुनिए, इसी ताज्जुब की वजह यह है कि हमारी नज़र में गुनाहों की फ़हरिस्त निहायत मुख्तसर है। मसलन चोरी करना, बदकारी करना, कत्ल करना, शराब पीना, जुआ खेलना वगैरह। हालांकि गुनाह की फ़हरिस्त तो बहुत बड़ी है। मिसाल के तौर पर मुख्तसर कहता हूँ, सुनिए। मसलन आँख का गुनाह है, किसी गैर औरत को बुरी नज़र से देखना। इसी तरह ज़बान का गुनाह है, चुगली खाना, गीबत करना, झूठ बोलना। कान का गुनाह है, छुप छुप कर किसी की बात सुनना या गाना सुनना। हाथ का गुनाह यह है कि किसी गैर औरत के बदन को छूना या शरीयत के ख़िलाफ़ कोई नाजायज़ मज़मून लिखना। पैर का गुनाह यह है कि किसी नाजायज़ जगह पर जाना। ये गुनाह तो बदन के मुताल्लिक़ थे, और बाज़ गुनाह वो हैं जो क़ल्ब से ताल्लुक़ हैं। मसलन तकब्बुर करना, एक दूसरे से हसद करना, कीना और बग़ज़ रखना, हिर्स करना वगैरह। तौबा की हर वक्त ज़रूरत है। गर्ज़ आजकल गुनाहों की इस कदर कसरत है कि अगर उनकी फ़हरिस्त पेश नज़र रखी जाए तो मालूम होगा कि हम हर वक्त गुनाह में मुब्तला हैं। तो हमको तौबा की भी हर वक्त ज़रूरत है, और तौबा करना हर वक्त हम पर ज़रूरी है। मगर अफसोस है कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बाल पक गए और ज़ईफ़ी आ गई, लेकिन हम लोग तौबा से बिल्कुल गाफिल हैं। हालांकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अफजल कौन होगा, जिनकी शान में हक़ ताला फरमाते हैं, ली यग़फ़िरकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। यानी अल्लाह ताला ने आपकी अगली पिछली सब गुनाहें माफ़ फरमा दी हैं। गौर करने का मकाम। दोस्तों और बुज़ुर्गों, गौर फरमाइए कि बावजूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअल्लिक़ सूरतुल फ़ातिहा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत के इस अज़ीमुश्शान ऐलान के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
فرماتے ہیں میں دن بھر میں اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم باوجود سر سے پیر تک گناہوں میں غرق ہونے کے دن بھر میں ایک مرتبہ بھی سچے دل سے توبہ نہیں کرتے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم توبہ۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مگر ان کی ابتدائی زندگی کیسی تھی؟ وہ جنگل میں رہتے تھے، ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ رہتے تھے، اور ادھر سے جو قافلے گزرتے تھے ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن جب ان کے دل میں اللہ کا خوف طاری ہوا اور توبہ کی توفیق ہوئی تو جس کا مال لوٹا تھا سب کو لے جا کر واپس کیا یا معاف کرایا۔ حضرت فضیل نے ایک یہودی کا مال بھی لوٹا تھا، مگر اس کو ادا کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو آپ اس یہودی کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ بھائی، ہم نے تمہارا مال بھی لوٹ لیا تھا، لیکن اس کو ادا کرنے کے لیے اب میرے پاس کچھ نہیں رہا، اس لیے تم اس کو معاف کر دو۔ یہودی نے کہا میں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس یہودی کے پاس کئی دن تک پڑے رہے، تو ایک دن ان کو ذلیل کرنے کے لیے اس یہودی نے یہ حرکت کی کہ ایک تھیلی میں بالو بھر کر کسی طاق پر رکھ دیا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس طاق پر سے تھیلی اٹھا لاؤ، اور اس یہودی کا مقصد یہ تھا کہ جب حضرت فضیل تھیلی لائیں گے تو سب کے سامنے کہوں گا کہ اس تھیلی میں سونا تھا، اس کو تم نے نکال کر اس میں بالو بھر دیا ہے، ابھی تمہاری عادت نہیں چھوٹی اور آئے ہو معافی مانگنے۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی رسوا ہوگا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ تھیلی یہودی کے سامنے لا کر رکھی اور اس نے تھیلی کو انڈیلا تو دیکھا کہ اس میں بجائے بالو کے سونا بھرا ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کا اتنا اثر اس یہودی پر ہوا کہ حضرت سے کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں، اور فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور کہا کہ ہم نے توریت میں پڑھا ہے کہ امت محمدیہ میں جو آدمی بھی سچی توبہ کرے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ واقعی آپ نے سچی توبہ کی ہے، سبحان اللہ۔ سچی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت فضیل بن عیاض کے ہاتھوں کیسی کرامت ظاہر فرمائی۔ گناہوں سے توبہ کرنے والے کی مثال حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا بالکل اس آدمی کی طرح ہو جاتا ہے جس نے وہ گناہ کیا ہی نہ ہو، اور یہ وہ توبہ ہے جو سچے دل سے کی جائے۔ ذرا ہماری توبہ بھی دیکھ لیجئے کہ صرف زبان سے توبہ توبہ کر لیے اور دل پر اس کا کچھ اثر نہ ہو۔ کسی عارف نے سچ کہا ہے، صبح برکف
وہ برلب توبہ، وہ دل پراز ذوق گناہ، معصیت راخندامی عائد بر استغفار ما، یعنی ہاتھ میں تو تسبیح ہے، زبان پر توبہ اور دل گناہوں کی خواہشات سے بھرپور ہے، تو ایسی توبہ پر گناہ بھی ہنستا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، سچی توبہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے کو بدل ڈالے۔ اسی کو قرآن کریم نے توبہ نصوح کہا ہے۔ چنانچہ حق تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے ایمان والے بندو، اللہ کے آگے سچی توبہ کرو، یعنی اللہ کی طرف سچے دل کے ساتھ رجوع ہو جاؤ۔ توبہ نصوح کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ گنہگار اپنے گناہ پر نادم ہو کر ایسی توبہ کرے کہ پھر وہ دوبارہ اس کام کو نہ کرے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے بدکاری کا صدور ہو گیا تو اس کو شریعت کے حکم کے مطابق سنسار کر دیا گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھی تو اس پر ایک صحابی نے تعجباً دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا، پھر آپ نے اس کی جنازہ کی نماز بھی پڑھی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں، تم نہیں جانتے ہو اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر وہ اسی کام کو 70 مرتبہ کرے اور ایسے ہی توبہ کرتی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی توبہ حقیقی توبہ تھی، اور جب سچی توبہ ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتی ہے، خواہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ جا کریمان کا رہا دشوار نیست، اس کے برعکس انسان صرف زبان سے توبہ کرے اور گناہ کو چھوڑنے کا خیال نہ ہو تو اس کی توبہ جھوٹی توبہ ہوگی۔ سچی توبہ تو یہ ہے کہ انسان زبان سے استغفار کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اب آئندہ اس کام کو نہ کروں گا۔ جب ایسی توبہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ وہ گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو رحیم و کریم ہے کہ بندہ کی ذرا سی توجہ پر رحمت کا نزول شروع فرما دیتے ہیں۔ اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں، جو کام بندے کے لیے مشکل ہے وہ اللہ کے لیے آسان ہے، ایسی ذات سے کون مایوس ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص زبان سے 3 مرتبہ یوں کہہ لیا کرے کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے راستے میں چلنے کا پہلا دروازہ توبہ ہے، بغیر اس سے پار ہوئے آدمی آگے نہیں چل سکتا۔ جس طرح ظاہری احکام میں طہارت سب سے مقدم ہے کہ ناپاک آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے غسل کرتا ہے، پاک ہوتا ہے
اور نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ جسم پاک ہو، کپڑا پاک ہو، تب نماز ہوتی ہے۔ اسی طرح دل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور توبہ کے ذریعے ہی دل پاک کیا جاتا ہے۔ اگر ہم نے سب کچھ پاک کر لیا مگر ہمارا دل ناپاک ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہماری نماز کیسے کامل و مکمل ہوگی۔ توبہ کی طاقت۔ یاد رکھیے، توبہ میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ شیطان بھی اس سے عاجز ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ کبھی توبہ کو نہ چھوڑیں۔ خدا نخواستہ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، بلکہ استغفار کو مستقل تسبیح کے طور پر پڑھ لیا کریں۔ روزانہ کم سے کم 100 دفعہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ 100 دفعہ پڑھ لیں۔ صبح کی نماز کے بعد اگر 100 دفعہ استغفار پڑھ لیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، صرف 10 منٹ کا کام ہے۔ انشاءاللہ تعالی سب گناہ ختم ہو جائے۔